आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसकी एक ही वजह है कि जो खबर आज हम आपको देने जा रहे हैं ये भी पाकिस्तान के बेशरम मीडिया ने, आई डोंट नो मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसको भी हाईलाइट नहीं किया। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये खबरें आप तमाम दोस्तों तक पहुँचाने का मकसद ये है कि ये खबरें कहीं डिस्कस नहीं हो रही। राज साहब, इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। मैंने पाकिस्तान के अखबारात को खोला, मैंने पाकिस्तान में तमाम टेलीविज़न चैनल्स, ये जो 700-800 वीलॉग्स होते हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान में इन टेलीविज़न चैनल्स ने जो अपने आगे बंदे रखे हुए हैं और जो कॉपी एडिटर्स थे, अब उनको भी कहा गया है कि तुसी ना वीलॉग कराया करो क्योंकि डॉलर वहाँ से आते हैं। तो वो वीलॉग कर रहे हैं, ख़बर उठा के 4-5 हेडलाइंस डाल के, और वो वीलॉग्स हो रहे हैं। खबर राय साहब, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है और इवेंट ये है कि अपोजिशन जमात पूरी की पूरी वो क्या कर रही है, वो सरापा एहतजाज है इस हुकूमत के रवैये के खिलाफ। 25 नकात हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, कुछ छोटी मोटी एंटिटी की हम बात नहीं कर रहे, अपोजिशन पूरी की पूरी, यानी वो अपोजिशन जिससे मैंडेट छीन कर आप कुर्सी पर बैठ के उसे मुकम्मल तौर पे सेंसर कर दिया गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें। द रीज़न इज़ कि ये खबर पाकिस्तान में नहीं है। राजा साहब, आज डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि एक तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का 8 घंटे का इजलास, उसमें जो फैसले हुए, तहरीक इमरान खान रिहाई, दवाई रसाई, तहरीक क्या होगा, बहनें, और एक पेज बनाने की कोशिश की गई है। और फिर कुछ लोग वहाँ पे रॉन्ग नंबर्स हमेशा की तरह, और वो आज भी एक नज़रियाती जंग लड़ने की बात कर रहे हैं। ये भी कुछ हक़ाइक़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से जो मामला शुरू हुआ, रहा सब 8 घंटे कमरों में इजलास, और उसका नतीजा क्या निकला, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने आज बरोज़ जुमा 22 मई पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज करने का ऐलान किया है। बिल्कुल ठीक है, एहतजाज करें, बार बार करें। हम तो ये कहते हैं कि हर रोज़ एहतजाज का होना चाहिए, और जब तक इमरान खान को अडियाला से निकाल कर अलशिफा मुंतकिल नहीं किया जाता, ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहना चाहिए। राजा साहब, ऐसा ही है। लेकिन जब मैं इस प्रेस रिलीज़ को पढ़ता हूँ या फिर जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, राजा साहब, मुझे कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा और कहीं पर भी कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई कि हमें ये पता चल सके कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मुल्कगीर एहतजाज तो कर रही है, लेकिन एहतजाज होगा कैसे? शटर डाउन एहतजाज होगा, पहिया जाम एहतजाज होगा, पंजाब में होगा, सिंध में होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन लीड करेगा? ये जो फ़ोन है ना राय साहब मेरा, इसमें ये पब्लिक नंबर है हमारा, ठीक है? इस पब्लिक नंबर के ऊपर हज़ारों की तादाद में मैसेजेस आए और लोगों ने यही सवाल किया, और ये भी लोग पूछ रहे हैं कि ये भी बता दें हाशमी साहब अपने प्लेटफॉर्म के तवस्सुस से कि किस शहर में कौन लीड कर रहा है, और ये क्या सिर्फ एहतजाज करना है, एहतजाज की कॉल देकर बंद कमरों में जाएंगे? अच्छा, सुन लें कि 25 नकात हैं क्या, बड़े जेन्युइन नकात हैं, और ज़बरदस्त किस्म का ये काम जो है वो किया गया। चूँकि AI का राय साहब दौर है, और AI में जब आप चीज़ों को खुद से बनाते हैं और आप कमांड देते हैं तो वहाँ पर प्रायोरिटी ऊपर नीचे हो सकती है। मैं आज देख रहा था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का जो बैनर है, उसमें खान साहब का जो मामला है इन्होंने 12वें नंबर पर रखा है, और फिर फर्स्ट नंबर जो है वो है अफरात ज़र का, सेकंड अमन अमान है, ईंधन की कीमतें, KP में गंदम का मसला, सूबाई इम्तियाज़, बिजली का मसला, साफ़ पानी, बरामदात, ट्रांसपोर्टेशन, तलबा की फ़ीस, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तन्हाई नंबर 11, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने अहले खाना और डॉक्टरों की मौजूदगी में शिफा मुंतकिल नंबर 12, अफ़गान महाजरीन नंबर 13, बेरोज़गारी 14, 15, ज़्यादा टैक्स, पेट्रोलियम लेवी, ये सारे सब मामलात हैं। नंबर 1 अफरात ज़र, एंड देन नंबर 25 जो एजेंडा है वो NFC अवार्ड। ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त सब काम कर रहे हैं। 1 पॉइंट एजेंडा ये होना चाहिए था इमरान खान की रिहाई। जब इमरान खान की रिहाई हो गई, अलशिफा चले गए, जमहूरियत पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली बहाल हो जाएगी, और इन्हें ये एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए ताकि मोमेंटम बने। आपके पास मौका है, जिस तरह से बहनों ने और सोहेल अफरीदी एक पेज पर आकर एक मज़ामत की है, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ क्यों कैपिटलाइज नहीं करती? राय साहब, रीज़न क्या है? देखिए हाशमी साहब, पहले आपके सवाल का जवाब देते हैं और फिर एस्टैब्लिशमेंट यानी ताकतवर हलकों और इमरान खान साहब जो सबसे ताकतवर हलके हैं खुद
تو ان کے متعلق بھی ایک اہم خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ کے سوال کا جواب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا قیام ہوا تھا، تحریک تحفظ آئین پاکستان کو بنایا اس لیے گیا تھا، بنیادی طور پر اس کے 3 ایجنڈا تھے۔ پہلا ایجنڈا یہ تھا کہ 8 فروری 2024 کا جو الیکشن ہے یہ ایک دھاندلی زدہ الیکشن تھا، اور آئین کو پامال کر کے پری پول ریگنگ کی گئی، اس کے بعد پوسٹ پول ریگنگ کی گئی، یعنی آدھی رات کو نتائج تبدیل کیے گئے، اور مکمل طور پر آئین کو پس پشت ڈال دیا گیا، کیونکہ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا تھا۔ تو ایک تو ایجنڈا یہ تھا کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں جو بدترین دھاندلی ہوئی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی سے بعد میں مخصوص نشستیں بھی چھینی گئیں، تو اس کے اوپر ایک مؤثر لائحہ عمل اختیار کیا جائے، اور اس کے ساتھ یعنی اس پروسیس کو ریورس کرنے کے لیے یا اس پروسیس کے اوپر اس حکومت پر اور اس نظام کو دباؤ بڑھانے کے لیے یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بنائی گئی۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب اس طرف سے دباؤ آئے گا، یعنی ایک تو یہ جو معاملہ ہے اس طرف سے دباؤ آئے گا، تو پھر عمران خان صاحب کی رہائی اور پی ٹی آئی کے باقی جو دیگر اسیران ہیں اور جن کو ناحق قید کیا گیا ہے، تو ان کے متعلق کوئی بات چیت ہو سکے گی جب ادھر سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا دباؤ آئے گا۔ اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ 26ویں اور آپ کی 27ویں ترمیم ہوئی، غیر آئینی طور پر جو ترامیم ہوئی، ان کو ریورس کرنے کے لیے دباؤ کی ایک صورتحال کریٹ کی جائے۔ اور دباؤ تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ ریورس ہو جائیں گی، لیکن ایسی ایک تحریک چلائی جائے کہ اتنا پریشر آئے کہ کچھ لو اور کچھ دو کے معاملے پر بات چیت عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملے پر آ کے شروع ہو۔ تو تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے یہ کوئی بے روزگاری کے خاتمے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، یہ کوئی فیول پرائسز بڑھ گئی کم ہو گئی اس کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ اپوزیشن کا کردار بالکل یہی ہوتا ہے کہ وہ ان عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کرے، ان عوامی ایشوز کے اوپر احتجاج کرے، لوگوں کو موبلائز کرے، لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان جیسے کہ اس کا نام ہے، یعنی یہ ایک الگ اینٹی جو بنائی گئی تھی ایک تحریک کے نام پر، وہ اس لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ اب وہ جو مہنگائی والا معاملہ ہے اس کے اوپر بالکل پی ٹی آئی کو الگ سے پروٹیسٹ بھی کرنے چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر بھی کرنے چاہیے، سڑکوں پہ بھی کرنے چاہیے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو انڈائریکٹ مینڈیٹ تھا، اور اسی کی وجہ سے پھر محمود خان اچکزئی کو جو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا، وہ انڈائریکٹ مینڈیٹ یہی تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے اور تحریک چلانی ہے۔ وہ نہیں کر رہے نا، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ اس کو آپ نے پھینک دیا 13ویں نمبر پہ، 13ویں جی وہ آپ نے اس کو پھینک دیا 13ویں نمبر پہ۔ اور باقی جو معاملات ہیں وہ معاملات جو کہ پچھلے 80 سال سے چل رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک گرد کے اندر اس اصل مطالبے کو اس گرد کے اندر چھپا دیا ہے، جو عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ ہے اس کو اس گرد کے اندر چھپا دیا کہ افراط زر ہے، بے روزگاری ہے، مہنگا فیول ہے، اور خان صاحب کی بیماری کا معاملہ اور ان کی قید تنہائی کا معاملہ آپ 13ویں نمبر پر لے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ جو لسٹ بنی ہے یہ آپ نے خود نہیں بنائی، یہ آپ نے کسی کی مشاورت سے، کسی کی منظوری سے، کسی کو دکھا کے بنوائی ہے کہ کہیں وہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ آپ کا مرکز اور محور اس وقت یہ ہونا چاہیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کہ عمران خان صاحب جو 3 سال سے اس وقت قید ہیں وہ کیسے رہا ہوں گے۔ تو آگے پھر جو انہوں نے پلان کیا ہے احتجاج کا کہ جی ہم احتجاج کریں گے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جہاں جہاں آپ موجود ہیں وہاں احتجاج کریں، تو کس نوعیت کا احتجاج کریں؟ مثال کے طور پر کیا اپنے گھر میں کھڑے ہو کے احتجاج کریں؟ کیا اپنے گھر کے باہر گلی میں کھڑے ہو کے احتجاج کریں؟ کیا کسی چوراہے میں احتجاج کریں، کسی سڑک کو بند کریں؟ یہ تو راج صاحب یہی تو الارمنگ چیز تھی کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملی، کچھ مل جاتا ہم بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے۔ بہت اچھا ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس تھے، بیرسٹر گوہر وہاں پہ بیٹھے تھے، اور کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ دیکھیں جہاں پہ بیرسٹر گوہر آپ کو نظر آئے نا، دیکھتے ہی آپ ان کو سمجھ جائیں کہ یہ پارٹی خراب کرنے آئے، یہ معاملہ خراب کرنے آئے۔ بہنیں سہیل افریدی صاحب موجود تھے اور یہ اپنا پیغام لے کر ٹھکا ٹھکا گئے،
اور انہوں نے سارا کام جو ہے خراب کر دیا. اینڈ دین آفٹر دیٹ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ پیغام لے کے آئے انہیں, بیرسٹر صاحب پیغام لانے کے لیے رکھا ہوا ہے انہیں. ان سے کوئی بات کرے تو یہ اپنی چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ میں کون ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں میں کون ہوں, میں چیئرمین تحریک انصاف پاکستان عمران خان کے بعد میرا حکم چلتا ہے. لوگوں نے کہا کہ بھائی ذرا شرم کریں, آپ ایکٹنگ چیئرمین ہیں, اور یہ بھی بتا دیں. اور ان کا ریئیکشن ان کے حوالے سے ہم نے وہاں پہ لوگوں کا دیکھ لیا تھا. لیکن میرے لیے نا آج ایک اور انٹرسٹنگ جو چیز ہوئی ہے رائے صاحب, یہ بھی اپنے سننے والوں کے سامنے رکھتے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ نو, پاکستان کی عوام, تحریک انصاف میں بہت سارے لوگ جو اس قافلے میں شامل ہیں وہ شاید ہمیں اچھا نہ سمجھیں, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ, لیکن یہ حقیقتیں عوام کو پتہ چلنی چاہیے, کیونکہ اس طرح سے کوئی بتا نہیں رہا. کیونکہ رائے صاحب پرابلم اس میں آئی کہ یہ جو علی محمد خان صاحب ہیں, ان کا ایک ساؤنڈ بائٹ میری نظر سے گزرا, اور میں نے ان کو اس لیے سنا, ویسے میں انہیں سنتا نہیں ہوں, لیکن میں نے سننا اس لیے ان کو چاہا کہ پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی مزاحمت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے 8 گھنٹے کی اس میٹنگ کے اندر جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا, انہوں نے کیا مشورہ دیا. یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے اس سے پہلے اتنی لمبی میٹنگ نہیں دیکھی. ویری گڈ. اس وقت بڑی سنجیدگی سے میٹنگ چل رہی ہے. عمران خان بشرا بیوی کو رہائی کے حوالے سے کیا لائے عمل بنایا جائے. یہ نظام تحریک انصاف کو پارلیمان کے اندر نہیں دیکھنا چاہتا. میں نے تجاویز دی کہ پارلیمان کو مضبوط بنایا جائے. ایک تجویز میں نے یہ دی کہ اگر احتجاج پہ جانا ہے تو اس کو پورے ملک میں پھیلا دیں. اور بھائی آپ تو احتجاج میں آتے نہیں ہیں. آپ اب جب آتے ہیں اڈیالہ کے بعد جب لسٹ میں نام ہوتا ہے تو 6 کیمرے بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں عمران خان کا حکم ہے, فلاں عمران خان نے کہا. عمران خان کا یہ بھی حکم تھا کہ پورا کے پی جو اسمبلی ہے, کابینہ ہے, یہ اجلاس اپنے اڈیالہ کے باہر لگائیں اسمبلی. رائے صاحب علی امین گنڈاپور کو کہہ کے کہ خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہو گئی, لیکن آج بھی 8 گھنٹے کہتے جی بڑا لمبا چوڑا اپنا ہمارا اجلاس چلا اور ہم نے فیصلے کیے. رائے صاحب with sorry to say and with due respect to all پاکستان تحریک انصاف قائدین, یہ آپ سے نہیں ہوگا. کسی نے کہا کہ یار آپ ایسا کریں کہ اس تحریک کو ٹھیکے پہ دے دیں. رائے صاحب ان سے نہیں ہوگا, چونکہ جو مومنٹم جب بھی بنتا ہے یہ پراکسیز ایکٹیو ہو جاتی ہیں توجہ ہٹانے کے لیے. ایک اور پراکسی ایکٹیو ہوئی ہے ود ڈیو رسپیکٹ ٹو شیخ افضل مروت, لیکن جو ان کا فیل ہے, جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, میں اس بنیاد کے اوپر ان کو یہ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ شیخ افضل مروت صاحب ایک درخواست لے کر چلے گئے جی عدالت کے اندر, وہ کہتے ہیں جی کہ اینو ہٹاؤ. کس کو ہٹاؤ؟ سہیل افریدی کو. اچھا جی کیوں ہٹائیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ ایک شخص ہے جس نے نومینیٹ کیا, اس کا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے انکانسٹیٹیوشنل شخصیت ہے, سزا یافتہ, اس قسم کی باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی. اب وہ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ عمران خان. راز صاحب ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ وہ بات درست کر رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے کیسز کا, الیکشن کمیشن ورسز فلاں فلاں فلاں, بہت ساری جو کیسز کا انہوں نے حوالہ بھی اس کے اندر دیا, چونکہ خود بھی وہ وکیل ہیں, آئی ڈونٹ نو کس قسم کے وکیل تھے, لیکن وہ اپنا کیس صحیح طرح تیار نہیں کر پائے. اگر سہیل افریدی کی نومینیشن عمران خان نے کی, ان کی بات کو مان لیا جائے اور وہ سزا یافتہ ہیں, راج صاحب علی امین گنڈاپور کا بھی جو حکم آیا تھا وہ عمران خان نے دیا, تو آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی کو اتارو اور علی امین گنڈاپور کو بٹھاؤ؟ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بھائی جان مجھے آپ اس سے دور رکھیں. اور لندن میں ایک صاحب نے یہاں تک کہا ہے, دعویٰ یہ ان کا ہے کہ ایک فارم ہاؤس میں یہ پلان بنایا گیا, اور پلان یہ تھا کہ ہم نے ٹف ٹائم دینا ہے. اب وہ پلان صحیح تھا, غلط تھا, خبر سچی ہے, جھوٹی, خیر یہ ایک دعویٰ مارکیٹ کے اندر موجود ہے. علی امین گنڈاپور نے کہہ دیا کہ بھائی جان میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو رائے صاحب جب بھی کچھ ہونے لگتا ہے آپ دیکھیں کہ شیخ افضل مروت ایکٹیو ہو جائے گا. جب بھی کچھ ہونے لگتا ہے علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ بند سور کے آ جاتے ہیں. کیوں نہیں آئے وہ علیمہ خان کے ساتھ؟ اگر آپ واقعی عمران خان سے سنجیدہ اور مخلص ہیں تو آپ کو تو سب سے پہلے علی امین گنڈاپور کو سہیل افریدی سے پہلے آنا چاہیے تھا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اس کی عدم موجودگی میں لوگوں نے کمپیریزن شروع کر دیا تھا کہ نہیں کر دیا تھا؟ تو اگر یہ آ جاتا تو یقیناً لوگوں نے کہنا تھا کہ دیکھیں جی وہ عمران خان کے ساتھ آج کھڑا ہے. انہوں نے صرف کرسیاں ملی ہیں, اور اس کا ایک نتیجہ پتہ کیا نکلا ہے؟ گلگت بلتستان میں رائے صاحب ایک بار پھر رنگ برنگے نشانات تحریک انصاف کو دے دیے گئے, اور MWM کے پلیٹ فارم سے 26 لوگ ہیں, 23-24 جو اس وقت الیکشن میں جا رہے ہیں, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کری. یہ بھی سٹوری ہمارے پاس ہے, 24 حلقوں کا یہ معاملہ ہے, وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن راج صاحب یور ٹیک آن دس. دیکھیں سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ رہیں گے یا نہیں رہیں گے, اس کا فیصلہ سہیل آفریدی نے خود کرنا ہے. اگر سہیل آفریدی جس طرح علیمہ خان صاحبہ سے اظہار یکجہتی کے لیے, عمران خان صاحب کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے, اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے انہوں نے یہ پہلی ایک پراثر
کیمپین کی اور تحریک چلائی جو منگل کے دن 26 نومبر چنگی تک وہ پہنچے. اگر تو انہوں نے اسی طرح عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جلد تحریک چلائی، جلد کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 4 6 8 ہفتوں میں، تو پھر تو ان کی پاپولیرٹی اور بڑھے گی، ان کی پاپولیرٹی قائم رہے گی. اور جب ان کی پاپولیرٹی بڑھے گی، اس وقت پی ٹی آئی کے ورکرز کا بڑا پریشر ہے پی ٹی آئی کی قیادت پر، تو وہ اپنی وزارت اعلیٰ سے نہیں ہٹیں گے. یعنی ان کے متعلق کوئی پریشر نہیں آئے گا کہ ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا جائے. یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو علی امین گنڈا پور نے کیا تھا. یہ تو علی امین گنڈا پور کی طرح تحریک چلانے سے ہچکچا رہے ہیں اور ہیلے بہانے بنا رہے ہیں. لیکن اگر سہیل آفریدی اس تحریک کو چلانے میں تاخیر کریں گے تو پھر اتنا پریشر آئے گا پبلک کا اور پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، پی ٹی آئی کے چاہنے والے، پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور جتنے بھی حمایتی ہیں، ان کی مقبولیت جب ختم ہو جائے گی تو علی امین گنڈا پور کے لیے ویسے ہی راہ ہموار ہو جائے گی. اور یہ بھی ممکن ہے. اچھا، میں آپ کو ویسے بات بتاؤں، آپ نے رہائی کی بات کی ہے نا، جب میں تھمبنیل پہ ہمارے جو پروڈیوسر صاحب نا، یا پاکستان میں کہیں پہ بھی اب یہ ایک جنرل امپریشن بن گیا، جب عمران خان کے نام کے ساتھ رہائی کا لفظ آتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹے نے انہوں نے ویلاگ نہیں دیکھنا. ایک نا لوگ اکتا جاتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی، عمران خان کی رہائی. لوگ کہتے ہیں یار کب ہوگی رہائی، تحریک کب چلے گی. اب تو معاملہ جو ہے ایک ایسے غیر سنجیدگی کا ایک طرح سے مظاہرہ جو ہے 8 گھنٹے میرا خیال ہے رائے صاحب انہوں نے ضائع کیے ہیں پاکستان کے اندر، اور جو پلان بن سکتا ہے وہ پلان بن نہیں سکا. دیکھیں ابھی چونکہ منگل کو ایک بڑا زبردست احتجاج کیا پی ٹی آئی نے، تو پی ٹی آئی کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ اس مومنٹم کو سنبھالیں. یہ جو احتجاج ہے اس کے متعلق سہیل آفریدی کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے تھا، اور اس کے متعلق لوگوں کو کچھ گائیڈنس دینی چاہیے تھی. کم سے کم یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اپنے علاقے کے کسی مرکزی چوک میں اکٹھے ہو جائیں. اگر آپ نے کوئی ٹریفک وغیرہ بلاک نہیں کرنی تھی، آپ کسی پارکس وغیرہ کا دے دیتے، آپ تاجر تنظیموں کو آن بورڈ لیتے. اگر آپ نے شٹر ڈاؤن کروانا تھا، اگر آپ نے پہیہ جام کروانا تھا، تو آپ جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو آن بورڈ لیتے. تو اس طرح کی تو کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی، نہ تاجروں کو آن بورڈ لیا گیا، نہ پہیہ جام کے لیے کوئی ٹرانسپورٹرز کو آن بورڈ لیا گیا. اور آخری دن آپ نے اس احتجاج سے ایک دن پہلے یہ پھیکا سا لایا عمل جو ہے یہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ آپ جہاں بھی موجود ہوں وہاں احتجاج کریں، اور احتجاج کی نوعیت بھی نہیں بتائی. اب اگر آپ کا یہ ایک پلان تھا کہ جو جہاں ہو وہاں احتجاج کریں، تو اس کے لیے آپ یونین کونسل تک کے لیول پر، اس کے بعد آپ شہروں کے لیول پر، تحصیلوں کے لیول پر، پھر آپ کے جو ڈسٹرکٹس ہیں، ضلع ہیں، اس کے لیول پر، ڈویژن کی سطح پر آپ یہ ہدایات دیتے ہیں. اور آپ کے یونین کونسل تک کے جو عہدیدار ہیں، پھر اس کے بعد تحصیل کے عہدیدار، پھر ضلعوں کے عہدیدار، وہ ایک پلاننگ کرتے ہیں کہ اچھا ہم سب مل کے، یعنی ایک اگر مخصوص تحصیل ہے یا ایک مخصوص یونین کونسل ہے، تو ہم یہ مقام اہمیت کامل ہے، یہاں زیادہ میڈیا ہوگا، یہاں زیادہ امپیکٹ آئے گا، ہم یہاں پہ اکٹھے ہوں گے، یہاں ہم موٹر سائیکل ریلیز نکالیں گے، یا ہم کاروں کی ریلیز نکالیں گے، یا ہم پیدل چلیں گے، ہم پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائیں گے. تو آپ کم سے کم ایک پلان جو ہے، ایک سیاسی پلان، سیاسی احتجاج کا پلان، وہ آپ اپنی نچلی قیادت تک پہنچاتے ہیں، اور پھر کارکن جو ہیں اس کے اوپر آن بورڈ ہو جاتے ہیں. تو وہ پلان ایک امپیکٹ فل پلان ہو سکتا تھا کہ آپ ہر شہر کے اندر، ہر یونین کونسل میں اگر آپ کے 200 300 400 لوگ اکٹھے ہو جائیں، ہر تحصیل کے لیول پر، آپ کے ہر تحصیل کے لیول پر آپ کے صرف 7 8 10 ہزار کارکن بھی اکٹھے ہو جائیں. آپ کے پورے بڑے بڑے جو شہر ہیں ان کے اندر اگر 6 7 اچھی موٹر سائیکل ریلیز ہو جائیں، 6 7 آپ کی کار ریلیز ہو جائیں، اور باقی آپ کی جو کیمپین ہے کہ کسی جگہ پہ لوگ احتجاج کرنے کے بعد تقریریں کر رہے ہیں، تو وہ ایک اچھا امپیکٹ فل سیاسی شو ہو جاتا ہے. لیکن ابھی تک یعنی احتجاج آج جو ہو رہا ہے اس وقت تک بھی لوگوں کو ہدایات نہیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ آج خود نکلے ہیں. اس کو لیڈر لیس احتجاج کہتے ہیں. لوگوں نے آج خود احتجاج کیا ہے، اپنے ہاتھ میں لوگوں نے اس تحریک کو لینے کی کوشش کی ہے کہ ہم خود یہ تحریک چلائیں. اتنی ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ وابستگی ہے. تو اگر یہ لوگ اچھا میں ایک ایڈیشن کر دوں اسی خبر میں، کیونکہ ہم نے اور بھی خبریں رائے صاحب.
اچھا جب یہ معاملہ نا خان صاحب کی یہ جو شیر افضل مروت کی درخواست کا گیا بیرسٹر گوہر کے سامنے، تو یار اس کو کہنا چاہیے تھا نا کہ بھائی بیرسٹر گوہر کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے جب سوال کیا جاتا ہے نا تو بیرسٹر گوہر یہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو اب خان صاحب پہ منحصر ہے کہ وہ ان کے لیے کیا حکم دیتے ہیں، انہیں کب جماعت میں لیا جائے گا. ان سے لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی خان صاحب بتائیں گے. اب انہوں نے جب یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے کہا جی میرے نوٹس میں لایا گیا ہے، آج شیر افضل مروت کی جانب سے ایک پٹیشن فائل کی گئی. بھائی کس نے نوٹس میں لانا تھا؟ یعنی یار یہ تو کرسی پر بیٹھ کر وہ اس طرح بیہیو کر رہا ہے یہ بندہ جس طرح سے آصف علی زرداری بیہیو کرتا ہے، یا پاکستان کا وزیر اعظم بیہیو کرتا ہے، یا پاکستان میں کچھ اور شخصیات بیہیو کرتی ہے کہ مجھے بتایا گیا. بادشاہوں کا یہ ہوتا ہے نا، جب لیڈر ہوتا ہے نا راجا صاحب، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے قافلے میں کتنے لوگ ہیں اور قافلے میں شامل لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور قافلے میں شامل لوگوں کی اس وقت جنرل پلس کیا ہے، پاپولر اوپینین کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی مجھے یہ بتایا گیا ہے، ایک پٹیشن آئی، یعنی تسی کرسی تے بیٹھ کے تسی پلٹون رکھی ہوئی ہے جیڑی تانوں دس دی کہ ہو کی رہا ہے. وٹ ہی سیئنگ کہ مجھے بتایا گیا کہ پٹیشن فائل کی گئی ہے. یہ ایک سازش ہے جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور سہیل افریدی عمران خان کی ہدایت پہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اور یہ فیصلہ نہ سیاسی طور پر ریورس ہو سکتا ہے نہ قانونی طور پر. میں علی امین کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس نے اس کی تردید کی. افریدی ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں اور وہی وزیر اعلیٰ رہیں گے، ہم سب کے سپورٹ اس کو حاصل رہے گی. اچھا مروت کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیوں مروت کا نام نہیں لیا بیرسٹر گوہر نے؟ تو رائے صاحب یہ تو سارے ملے ہوئے ہیں. دیکھیں سہیل آفریدی بیرسٹر گوہر کو اس وقت تک سود کرتے ہیں جب تک سہیل آفریدی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی جارحانہ پالیسی نہیں اپنائیں گے. جس وقت وہ جارحانہ پالیسی اپنائیں گے، بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈا پور اور پی ٹی آئی کے جو دیگر لوگ ہیں ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں گے. لیکن بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور اگر سہیل آفریدی احتجاجی تحریک چلائیں گے تو یہ سارے ارریلیونٹ ہو جائیں گے. یہ ابھی بھی ارریلیونٹ ہے، یہ غیر متعلقہ لوگ ہیں. لوگ عمران خان کے بعد اس وقت سہیل آفریدی کی جانب دیکھ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر کی جانب نہیں دیکھ رہے، علی امین گنڈا پور کی جانب نہیں دیکھ رہے. تو اس لیے سہیل آفریدی کو اپنی وزارت اعلیٰ پر فوکس کرنے کے بجائے کہ میں نے یہ وزارت اعلیٰ بچانی ہے، ان کو یہ فوکس کرنا چاہیے کہ میں نے اب لوگوں نے بہت انتظار کر لیا ہے، تو میں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کیسے تحریک چلانی ہے، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے ان کو، اور اس کے اندر مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ صاحب. ویورز یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور رائے صاحب کو اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.